बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहिश शजरा इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सूरा अल-बय्यिना के मुतल्लिक़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बात शुरू की थी कि बाज़ अहले इल्म ने सूरा अल-बय्यिना की तफ़सीर में इस बात का ज़िक्र किया कि मलाइका आम मलाइका आम मोमिनीन से अफज़ल होते हैं और जो ख़ास मलाइका हैं वो अंबिया से अफज़ल हैं और जिब्राईल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफज़ल हैं। ये एक बहुत बड़ी ख़ता है ये बात कहना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन को मलाइका से अफज़ल पैदा फरमाया है और वो हैं, और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात से अफज़ल हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अफजलियत की बात तो हम सब जानते हैं। अब मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि जो लोग इस बात के कायल हैं कि मलाइका अफजल हैं, उनकी दलील जो है वो क्या है। उनमें से एक दलील वाला कद कर्रमना बनी आदमा, वो मैंने अर्ज़ की और फिर उसके सियाक़ व सबाक़ में मैंने ये बात बताई थी कि उसका अफज़ल मलाइका से कोई दूर का ताल्लुक़ नहीं है, और अगर हो भी तो कसीर मिम्मन खलकना का मतलब अक्सर नहीं है बल्कि सब है। इस पर मैंने बात बता दी थी। अब जो दूसरी दलील है वो ये है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत के अंदर शैतान जाता है और वो जाकर उनको कहता है कि आप ये फल खा लें, जो भी वो चीज़ थी, ताकि तुम्हें जो दायमी हयात है ना वो हासिल हो जाएगी। अब वो लंबी ज़िंदगी के लिए वो उनको ये बात बता रहा है। अब जहाँ तक लंबी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, पहली बात यह है कि लंबी ज़िंदगी से क्या मुराद है। लंबी ज़िंदगी से ये मुराद है क़यामत तक की ज़िंदगी, हमेशगी नहीं है। हमेशगी क्या है? वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो हमेशगी है। या हय्यु या क़य्यूम, बस उसी की ज़ात है। अब जब शैतान ने ये कहा कि आपको एक दायमी हयात मिलेगी, तो उसके कहने का मतलब ये तो नहीं था कि आपको कभी मौत ही नहीं आएगी, बल्कि ज़ाहिर है उसके कहने का यही मतलब था कि आप एक लंबे अरसे तक रहेंगे, और लंबा अरसा भी उसकी भी आखिर में जाकर एक लिमिट है, और वो लिमिट क्या है? वो क़यामत के दिन है। और ये जो क़यामत के दिन की मौत है, हर एक की फ़ना है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इसके अंदर मलाइका भी है, उन्होंने भी फ़ना होना है, और ख़ुद शैतान उसने भी फ़ना होना है। तो यकीनी बात यह है कि जब उसने कहा था कि उनके अंदर वसवसा उसने डाला कि कहा कि तुम्हें पता है कि रब ने तुम्हें क्यों मना किया है? तो इसलिए मना किया है कि इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, ये इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फ़रिश्ते हो जाओ, यानी फ़रिश्ते ना बन जाओ। यहाँ फ़रिश्ते बनने से मुराद अब ये तो नहीं कि ये तो बने हुए हैं तुराब से आदम अलैहिस्सलाम, और ये उससे चेंज होकर वो हो जाएंगे अगर वो चीज़ खा लें। उसके कहने का मतलब ये था, उसने औ तकूना मिनल खालिदीन, यानी औ का माना या नहीं है बल्कि उसकी तफसील है ये कि तुम्हें एक लंबे ज़िंदगी तक जो है ना
وہ زندہ رہنے والے، لمبے زندگی تک ہو جاؤ۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام اس مسئلے کو جانتے تھے کہ ہمیشگی کی زندگی تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اس سے تو وہ آگاہ تھے۔ مگر جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ ایک لانگ ٹائم ہے، اور یہ شیطان کو خود بھی حاصل تھی، جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو کہا، فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے دن تک تمہیں مہلت ہے، تو قیامت تک اس کی بھی زندگی تھی۔ اب آدم علیہ السلام کے سامنے یہ بات تھی تو انہوں نے یہ امام قرطبی کی عبارت میں نے لکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں وَقَالَ طَمِعَ آدَمُ فِي الْخُلُودِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَمُوتُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ یہ جانتے تھے کہ قیامت تک کیا معاملہ ہے، تو اس لیے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نہ لمبا عرصہ رہ لوں، اور ملائکہ جنت میں ہمیشہ موجود رہیں گے، انہیں کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، یہ ان کی ملائکہ کی جزوی فضیلت ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ملائکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں، میں بھی ہر وقت اللہ کے قرب میں رہوں گا۔ تو یہ بات سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک جزوی فضیلت کی وجہ سے کہی تاکہ کبھی زندگی میں خطا کا امکان باقی نہ رہے، یعنی یہ آدم علیہ السلام کو پتہ تھا۔ ادروائز ان کا دھیان اس طرف اس وقت آدم علیہ السلام کا چلا گیا اس جہت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنا اور لمبی زندگی۔ اب آدم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، کیوں کہ جب ان کو تخلیق فرمایا گیا تھا اس وقت فرمایا گیا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انہوں نے زمین میں جانا ہے، زمین میں رہنا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے اس وقت عدم توجہ ہو گئی، اور عدم توجہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے شیطان کی وہ بات حضرت حوا نے اور حضرت آدم نے سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے یہ جو کچھ کیا ہے نا، کیا بات ہے، یہ اس وقت اس کی عدم توجہ ہو گئی تھی۔ کیا اس کی توجہ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس نے زمین میں جانا ہے اور زمین میں جا کر اس کو آباد کرنا ہے، اس کی اولاد نے اس کو آباد کرنا ہے، اور اس کی پیدائش کا پرپس ہی یہ ہے۔ انی جاعل فی الارض کا اعلان تھا ان کے سامنے، یہ ساری بات تھی۔ لیکن جب اس نے یہ بات کی نا کہ او تکون من الخالدین، لمبی حیات والی، تو اب کیا ہوا وَلَمْ نَجِدْ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی توجہ ادھر سے ہٹی اور اس طرف ہو گئی لمبی زندگی والی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں اس نے ارادتاً ایسا نہیں کیا، یہ ایکسیڈنٹلی عدم توجہ کی وجہ سے اس سے ہو گیا۔ اب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیوں ہوا، تو میں ان کو یہ سنایا کرتا تھا کہ یہ ہوا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی۔ تو میرے والد صاحب یہ کہا کرتے اصل میں پھر بابا آدم اللہ کے نام پر لوٹیا گیا، تو وہ لوٹ لیا، جیسے ہمارے ہاں کوئی فقیر بن کر آئے اور وہ فقیر نہ ہو تو ہم وہ کہے اللہ کے نام کو کچھ دے تو ہم اس کو اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اور اگر بعد میں ہمیں کوئی بتایا کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، یہ تو محتاج نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے نام پر لے گیا۔ تو اللہ کے نام پر آدم علیہ السلام کو وہ لٹ کر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ آج بھی لوگ توحید کے نام پر لٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے نام اور اس کی قسم پر اعتبار کیا، ان کی عدم توجہ ہو گئی اور انہوں نے وہ چیز کو کھا لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے اس آیت کے اندر ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ بات نظر آتی ہو کہ آدم علیہ السلام نے اس لیے اس چیز کو کھایا تھا کہ وہ ملائکہ سے افضل ہو جائیں، کیونکہ ملائکہ
ان سے افضل تھے، تو آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میں بھی ان کی شان کا بن جاؤں۔ یہاں مسئلہ شان کا زیر بحث نہیں ہے، یہاں مسئلہ ایک جزوی فضیلت کا ہے۔ اور جزوی فضیلت کیا ہے؟ انسان نے کچھ دیر کے بعد چلے جانا ہے اور ملائکہ نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ جزوی فضیلت تھی۔ اور اس کا اس نے جو تھا نا آدم علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا شیطان نے، اور وہ بھی قسم اٹھا کر کیا۔ جب اس نے قسم اٹھائی نا تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ بندہ غلط نہیں ہے۔ تو یہاں یہ جو دلیل ہمارے دوست اہل علم لاتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام اس لیے جو ہے نا انہوں نے وہ کھا لیا تھا کہ تاکہ میں فرشتوں سے افضل ہو جاؤں، یہ جس کو کہتے ہیں نا، میں کچھ نہیں کہتا، وہ بڑے لوگ ہیں، نہیں، یہ ان کی شان شایان نہیں تھی کہ وہ اس دلیل سے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، کسی زمانے کے بھی ہوں، خواہ وہ 4 صدی کے ہوں یا وہ 2 صدی کے ہوں یا وہ 3 صدی کے ہوں، کیونکہ یہ پرانا مسئلہ ایک تفضیل ملائکہ کا زیر بحث آیا ہے۔ تو یہ دلیل نہیں بنتی کہ آدم علیہ السلام نے اس لیے کھایا تھا تاکہ وہ ملائکہ سے افضل ہو جائیں۔ دوسری دلیل بھی اسی طرح کی ہے جو میں نے پچھلی بار آپ کے سامنے کی تھی کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان سے کہو میں فرشتہ نہیں ہوں، کیونکہ فرشتے افضل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو اس بات کا جواب تھا کہ حضور کھاتے پیتے تھے، تو انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کی وجہ سے تم ان پر اعتراض کر رہے ہو، تو ان کو جواب دو میں فرشتہ تھوڑا ہوں کہ نہ کھاؤں پیوں۔ یعنی یہ دونوں آیتیں اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے وہ افضلیت فرشتے والی نہیں بنتی۔ کیوں؟ اب جہاں یہ آیت آتی ہے نا او تکون من الخالدین، اس نے وسوسہ ڈالا اور وہ کہتا ہے کہ اس سے تمہیں اس لیے منع کیا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہاں اس نے جو دلیل دی ہے اس کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو تمہیں نا ملائکہ سے بھی افضلیت حاصل ہو جائے گی، تم جبریل سے بھی افضل ہو جاؤ گے۔ اس نے یہ بات نہیں کی، اس نے کہا لمبی زندگی مل جائے گی، اور یہ تو کہ جزوی فضیلت کی بات ہے، یہ تو ملائکہ کو حاصل ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، مگر وہ تو ہیں ہی ایسے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ شاید کسی کے ذہن میں وہ ہاروت ماروت کی بات آ رہی ہو، وہ مسئلہ ایسے نہیں ہے جیسے وہ ہم نے مشہور کر دیا ہے۔ اس وقت میں نے صرف اتنی بات کی ہے، اس آیت کا سیاق و سباق اور وہ یہودیوں کی باتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے، وہ یہودیوں کی حقائقیں ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے اس طرف ذرا توجہ دیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں نے جب کہا نا ملائکہ غلطی نہیں کرتے تو فوری طور پر وہ ہاروت ماروت کو دیکھیں جی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں، چلو وہ بشری شکل میں آئے تھے، اگر ان کو وہ بھی ماننا ہے تو وہ بشری شکل میں آئے، لیکن وہ مقام اور ہے۔ تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ آپ افضل ہو جائیں گے جبرائیل سے، اس نے کہا لمبی زندگی ہے، یہ بات اس نے کی۔ اب آدم علیہ السلام کو جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے، جہاں یہ آیت آتی ہے اس سے چند آیتیں تو پہلے یہ گزری ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب آدم علیہ السلام یہ بھول گئے تھے کہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا ہے، تو جب انہوں نے مجھے سجدہ کیا ہے تو وہ تو مسجود میں تھا، ریالٹی میں نہیں، مجازن میں کہہ رہا ہوں، اصل تو مسجود اللہ تعالیٰ ہی ہر سجدے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ ان کو جیسے ہم قبلہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں کہ میرے سامنے مجھے سجدہ کیا گیا، میرے لیے آدم کے لیے سجدہ کیا گیا، تو یہ فرشتے تو میرے ارد گرد ہیں، تو کیا میں فرشتہ اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ میری شان ان کے برابر ہو جائے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اگر وہ شان برابر ہوتی تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا؟ انہوں نے سجدہ کیا ہے، اور آدم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے۔ یعنی کیسی کیسی دلیلیں جو ہے نا وہ ڈھونڈ کر لائی جاتی ہیں۔ اب وہ آدم علیہ السلام اگر ملائکہ کے برابر ہونا چاہتے تھے وہ چیز کھا کے، تو ان کو تو پھر وہ کہنے والے کو کہنا چاہیے تھا کہ تم اس سے افضل ہو جاؤ گے۔ تو ایسی دلیلیں جو ہے نا وہ لائی گئی ہیں۔ اب وہ سورہ جو ہے نا البینہ
اس کی تفسیر میں یہ بات نہ آتی تو متعلقات آدم پتہ نہیں اس کا کب وقت آتا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ تو یہ ایسی آیات یا ایسی وہ چند اور دلیلیں ہیں جو انہوں نے اس کے لیے نا بیان کی ہیں۔ خیر، اب ایک حدیث جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ملائکہ جو ہے نا وہ انسانوں سے افضل ہے، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ اگر بندہ سچی نظر سے اس روایت کو دیکھے تو واقعی یہ بات لگتی ہے۔ اب جو میں نے آیتیں پڑھی ان میں بھی واقعی یہ بات لگتی ہے، لیکن جب اس کو آپ تھوڑا سا کانٹیکسٹ کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر وہ بات نہیں ہوتی جو بات لگ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث بھی اسی طرح کی ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، میں نعوذ باللہ حدیث پہ طنز نہیں کر رہا، یعنی اس کا ترجمہ سیدھا سادہ پڑھیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ ملائکہ سے افضل ہے۔ اب پھر ایک سٹیپ نیچے اتریں تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ یہ حدیث ہے امام بخاری، اس وقت جو میرے سامنے جو میں نے کاپی پیسٹ کیا وہ بخاری سے کتاب التوحید کے اندر ہے، اور جو کتاب التوحید کے اندر ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری وہ آیات کے ذریعے سے لاتے ہیں حدیث کو، وہ یحذرکم اللہ نفسہ، یہ آیت وہ لائیں اور اس کے بعد یہ حدیث لائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جیسے میرا بندہ سوچتا ہے نا میں اسی اعتبار سے اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ ذکر کرے میرا دل میں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، وہ ذکر کرے اپنے دل میں اپنے نفس میں، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اس کا نفس ذکر اپنے نفس میں کرتا ہوں۔ یہ نفس کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جیسے وہ سورہ المائدہ کے آخر میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے وَلَا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ وہ اللہ کے لیے جو نفس کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی انسانوں والے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی نے اپنے دل میں یاد کیا تو میں اس کو دل میں یاد کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ ذَكَرَنِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر اس نے کسی محفل میں یاد کیا تو میں اس کو بہتر محفل میں یاد کروں گا۔ اب چونکہ ہم انسانوں کی محفل میں ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بہتر محفل میں ذکر کروں گا۔ اب یہ بات تو متشابہات میں سے ہے، ہم اس کو جانتے نہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ مثلا عرش الہی پر ارد گرد فرشتے ہیں، تو وہاں پر وہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ ان میں ذکر کرے گا تو ملائکہ میں ذکر ہوا، تو جب ملائکہ میں ذکر ہوا تو وہ بہتر مجلس ہے، اور مجلس بہتر ملائکہ کی ہے، تو ملائکہ جو ہے نا وہ افضل ہو گئے۔ اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ سیدھا سادہ پڑھیں تو یہ لفظ اسی طرح آتا ہے کہ فی مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، آگے پھر وہ جیسے بندہ آتا ہے تو میں اس کی طرف اس طرح سے چلتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر وہ مجلس میں یاد کرے گا تو میں اسے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو عرش کے ارد گرد جو مخلوق ہے وہ تو ملائکہ ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان ملائکہ میں اس کا ذکر فرمائے گا، لہٰذا مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ ان سے مراد ملائکہ ہیں، لہٰذا یہاں ملائکہ کی افضلیت ثابت ہو گئی۔ یعنی پہلے وہ تھی ثابت اس سے آیات قرآنیہ سے، اب جو ثابت ہو گئی ہے نا وہ ہوگی ہے حدیث سے۔ واہ، واقعی یہ تو بات سوچنے والی ہے، وہ تو افضل ہو گئے ملائکہ انسانوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرنے والے کا ملائکہ میں ذکر فرما رہا، اور اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ میں بہتر مجلس میں کرتا ہوں۔ اب حدیث کے اندر جو لفظ آئے نا ذکرتہ فی مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اس میں یہ تو آیا ہے کہ بہتر مجلس ہے، مگر اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہاں ملائکہ ہوں گے اور میں ملائکہ میں ذکر کروں گا۔ بہتر مجلس کا ذکر آیا ہے۔ اب یہ جو بہتر مجلس ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا ایک مطلب میں عرض کرتا ہوں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسی کی شرح میں یہ بات کی ہے، بڑی بیوٹیفل بات ہے۔
بڑی تفصیل سے انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر مجلس میں ذکر فرمائے گا تو وہاں بہتر مجلس کہا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ ملائکہ میں ذکر کروں گا۔ تو وہ آگے کہتے ہیں کہ بل یترکہ احتمال، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان یکون المراد بالملأ الذی ہم خیر من ملأ الذاکر الانبیاء والشہداء فإنہم احیاء عند ربہم فلم ینحصر ذلک فی الملائکہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتر ذکر جو ہے مجلس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور شہداء اولیاء یہ ملائکہ سے ہیں افضل، اور دنیا سے جانے کے بعد یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا ذکر انبیاء کی مجلس میں فرمائے گا، اولیاء کی مجلس میں فرمائے گا، تو شہداء کی مجلس میں فرمائے گا، اور وہاں ملائکہ بھی بہرحال ہوں گے۔ تو اب ہوا یہ کہ جو بہتر مجلس ہے نا، ذکرتہ فی ملائن خیر منہم، وہ بہتر مجلس جس میں اللہ ذکر کرنے والوں کا ذکر فرمائے گا، وہ بہتر مجلس اس لیے ہوگی کہ وہ مجلس انبیاء کی مجلس ہوگی، وہ مجلس شہداء کی ہوگی، وہ مجلس صالحین کی ہوگی۔ ملائکہ کا تو یہاں نام نہیں ہے، تو ملائکہ اپنی جگہ پر وہاں ہوں گے، لیکن وہ بہتر مجلس انبیاء شہداء کی وجہ سے ہے۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دنیا میں بیٹھ کر عام انسانوں میں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، اور وہ انبیاء شہداء کی مجلس ہے۔ حافظ ابن عسقلانی نے ایک حدیث کا یہ جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں حدیث کے ان الفاظ سے ملائکہ کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں بہتر مجلس کا ذکر ہے، تو یہاں بہتر مجلس ذاکرین کی وجہ سے نہیں بنی۔ سبحان اللہ۔ آگے وہ حافظ ابن عسقلانی ایک جواب ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ جو جواب ہے نا، وہ اس کو دو حصوں میں لیتے ہیں۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خود جواب آیا تھا، میرے ذہن میں یہ بات تھی اور میں نے اس جواب کو تلاش کیا اور میں بڑا خوش تھا، جس کو کہتے ہیں نا مار کا مارنا۔ پھر وہ کہتے ہیں بعد میں مجھے نا قاضی کمال الدین جو ہے نا زملکانی، ان کی کتاب میں جو انہوں نے ایک الذی جمع فی الرقیق الاعلیٰ، انہوں نے وہ ایک جز جو لکھا ہے، اس کے اندر مجھے یہ جواب جو ہے نا وہ وہاں بھی یہ نظر آ گیا۔ تو کبھی یہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتا ہے، پھر آپ کو کہیں وہ بعد میں ملتا ہے۔ اگر پہلے آپ کو مل جائے تو یہ بھی ایک کرم ہوتا ہے، اگر پہلے آپ کو مل جائے اور بعد میں کسی کتاب میں پڑھیں تو یہ کرم بالا کرم ہوتا ہے۔ اب اس بات کا انہی لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے جو ان باتوں کو تلاش کرتے ہیں، ہر بندے کا تو یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اس مقام پر ہی واز اوور دا مون، کہ وہ اوور دا مون تھے جب انہوں نے اس بات کو لکھا فتح الباری کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے نا، اصل میں جو وہ مجلس کو بہتر فرمایا گیا ہے، خیریہ فرمایا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ انما حصلت بالذاکر والملأ معا فالجانب الذی فیہ رب العزہ خیرا من الجانب الذی لیس هو فیہ بلا ارتیاب فالخیر خیریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو حدیث کا مطلب بیان کیا گیا ہے، تو یہاں بہترین مجلس جو ذاکرین کی وجہ سے نہیں بنی، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اس مجلس میں اپنی شان کے مطابق جلوہ گری فرمانا، اس وجہ سے وہ بہتر مجلس بنی ہے۔ جیسے ایک وہ مجلس ہوتی ہے جس میں عام مومنین صالحین اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے وہ مجلس بہتر ہوگی جس میں صحابہ کرام اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اور ایک مجلس وہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ مجلس دیگر دونوں مجلسوں سے بہتر افضل ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکرتہ فی ملائن خیر منہم، اس مجلس میں اللہ تعالیٰ خود
اس کا ذکر فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس کی توجہ اور اس کا اپنی شان کے مطابق ہے۔ اس مجلس میں جلوہ گری فرمانا یہ مجلس کی شان کو بڑھا دے گا، وہ اس طرح سے مجلس مالا ان خیر منہم ہو جائے گی۔ کیا بات ہے! تو اب یہ دیکھیں اس کا مطلب تو یہ بن رہا ہے، اور ہمارے بعض اہل علم یہ لے رہے ہیں کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ وہ مجلس بہتر ہے تو ملائکہ افضل ہو گئے۔ اللہ اکبر! وہ ملائکہ افضل کیسے ہو گیا اس سے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی جہت سے ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا کہ وَهَذَا الْجَوَابُ ظَهَرَ لِي، یہ لفظ میں پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے مزے کے لفظ ہیں یہ میرے لیے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ جواب آ گیا کہ مالا ذکرت فی مالا ان خیر منہم کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ جواب آ گیا کہ نہیں، یہاں جو جانب ہے نا، جو اس کا رخ ہے نا، وہ مجلس کے اعتبار سے نہیں ہے، جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مخلوق، ان کی وجہ سے خیر نہیں ہے، بلکہ وہ جو ذاکر کی اس میں وہ جو جلوہ گری ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ اس کو بہتر فرمایا گیا ہے کہ، اور یہ جواب مجھے آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں وَظَنَنْتُهُ أَنَّهُ مُتَكَبِّرٌ، مجھے نا اس جواب کے اوپر ذرا بڑا فخر ہوا کہ واہ کیا بات ہے، یہ متکبر بیڈ مین میں نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا فخر ہوا کہ مجھے واہ یہ بات ہے جو میں نے کی ہے، پہلے کسی نے نہیں کی۔ یہ عام ہوتا ہے، حافظ ابن حجر بھی کہتے ہیں، امام راضی بھی کہتے ہیں، بہت سے اہل علم جب وہ کوئی کمال بات ان کے ذہن میں اللہ ڈالتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کی خیرات ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھ سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں لکھی، یہ بات ہوئی۔ تو ایسے اہل علم کا یہ طریقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے لیے تو میں یہ سمجھنے لگا کہ بڑی بات ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ثم رأیتہ فی کلام القاضی، اس کے بعد میں نے جو قاضی کمال الدین زملکانی ہے اس کی وہ کتاب دیکھی، جو انہوں نے ایک پورا کتاب لکھی ہے اللہم الرفیق الاعلیٰ، وہ جو حدیث ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو ان کی کتاب میں نے یہ بات دیکھی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الذَّاكِرُ فِيهِمْ وَالْمَلَأُ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ وَاللَّهُ فِيهِمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَإِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَهُ وَلَيْسَ اللَّهُ فِيهِمْ۔ یہ جو تقابل کیا گیا ہے یہ اس لیے ہے کہ جو بھی دنیا میں اللہ کی ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ ظاہر تو نہیں کرے گا کہ میں بھی اس مجلس کے اندر ہوں، اگرچہ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے تو وہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ خود ذکر کا ذاکر بنے گا تو اب تو وہ خود ذاکر ہو گیا۔ تو یہ زملکانی کی کتاب میں جب میں نے پڑھا تو میں تھوڑا سا ہاں کہ مجھ سے پہلے یہ بات کسی نے کی ہے، تو یہاں ایک خاص جہت سے جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے اس کا جواب دیا۔ اب قرآن کریم کی آیات کو اور جو دیکھیں، ان میں اگر ان آیات میں دیکھیں، اس حدیث کو دیکھیں، تو وہ جتنی باتیں ہیں نا جن سے وہ استدلال کیا جاتا ہے وہ بس ایسی باتیں ہیں۔ یہ میں نے اپنے بچیوں بیٹے بیٹیوں کو ایک تھوڑا سا راہ دے دیا ہے کہ جب ایسی کوئی حدیث کو دیکھیں یا روایت کو، قرآن کی آیت کو دیکھیں، تو وہ سیاق و سباق سے ہٹی ہوتی ہے۔ میں اس کو نام دیتا ہوں، اس پر انشاءاللہ یہ بھی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو اس پروگرام کا نام میں رکھنے لگا ہوں مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا قرآن، کہ یہ مسکنسیپشن کیوں ہوتی ہے قرآن کریم میں۔ اس کے اوپر بہت پہلے، کئی سال پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، وہ وقت اور تھا، اس کا نام تھا کہ شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی کرم، اس کی عنایت سے بڑے پروگرام ہوئے تھے کہ یہ شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں۔ اس کا بھی تقریباً یہی اسلوب تھا کہ یہ شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کوئی بات نکالی جاتی ہے آج سے، اس وقت کے حالات و واقعات کو نہیں دیکھا جاتا، اور جو لغوی طور پر وہاں الفاظ استعمال ہوتے ہیں
ان کو نہیں دیکھا جاتا، اور پڑھنے والے کے ذہن کے اوپر اپنا مطلب نکالنا غالب ہوتا ہے، وہ ایک نشے میں ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جوانی کا نشہ ہو یا کسی اور چیز کا نشہ ہو یا لالچ کا نشہ ہو، جب لالچ یا کسی اور چیز کا نشہ ہونا تو اس نشے میں بندہ صحیح نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بندے کو نشے میں ہی رہنے دیتا ہے۔ اب کسی نے وہ کوئی مسئلہ نکالنا ہے کسی فرقے نے، تو وہ اس نے اپنے نشے میں آ کر نکالنا ہے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس نے یہ نکالنا ہے۔ اب اس نے دوسرے مقام پر ان آیات کو نہیں دیکھنا جو میں نے سارے پڑھ آئی ہیں کہ یہ کن کن کو کہا گیا ہے، کون لوگ ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے، یہ حسنہ معنی میں کب آیا ہے، سیئہ معنی میں کب آیا ہے۔ اب جب حسنہ اور سیئہ کو جوڑیں گے وہ نشہ اتر جائے گا، پھر آپ اس کا صحیح نتیجہ نکال سکیں گے۔ تو تفضیل ملائکہ کے اوپر جو بات میں نے پڑھی ہے، بچپن میں یہ ہمارے سامنے مسئلہ رہا ہے، جو سنی ہے اہل علم سے، ان کی جو دلیلیں سنی ہے بس یہ جیسے روایت کا انہوں نے مطلب نکالا ہے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي ملک سے انہوں نے نکال لیا ہے، بس اسی قسم کی وہ دلیلیں ہیں۔ اور مجھے یہ حیرت اس لیے بہت دفعہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے اہل علم کی مجلس میں یہ باتیں ہوتی تھیں اور وہ کیسے اس کو قبول کر لیتے تھے، اور یہ وہ بیان کرنے والا اس کے اوپر سیٹسفائی کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کیسے اس کو مان لیتا تھا کہ مجھے میں کنونس ہو گیا ہوں، میں سیٹسفائی ہو گیا ہوں، وہ کیسے اس نے اس کو اس بات کو جو ہے نا وہ مان لیا، کیسے اس نے اس کو کر لیا۔ اب بعض لوگوں کا میں پڑھتا ہوں مطالعہ میں، خاص کر کے قرآن یون کے جو ہوتے ہیں یہاں سے، وہ ایک بات سے ایسے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں جو پورے سیاق و سباق کے خلاف ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو لکھ دیتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر اس کے کہہ دیتے ہیں۔ تو میں جب اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں اس بندے کو رات کو نیند کیسے آ گئی ہے، یہ کس طرح سے بات ہو گئی، اس نے اس کو ہضم کیسے کر لیا، یہ تو یہاں اس کا مطلب ہی نہیں بن رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ جو ہے نا وہ انسانوں کے اور خاص کر کے مومنین کے ان کو خدام میں لگا دیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی وہ ہر روز زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بات پرانی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی، اور وہ قبر انور پر آتے ہیں اور اپنے پروں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو مس کرتے ہیں۔ اور جب وہ مس کرتے ہیں، وہ لفظ برکت تو نہیں ہے لیکن مس کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی موجودگی بتاتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، ورنہ نرا مس کرنا ایسے کر کے چلے جانا یا ساتھ لگا دینا اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا۔ وہ برکت ہے، اپنا سلام عرض کرتے ہیں، یہ ان کے سلام عرض کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جو ہر روز آتے ہیں، اب ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں تو اس کے لیے تو چیٹے کا جگرا چاہیے یہ باتیں کرنے کے لیے، اور لوگ کرتے ہیں۔ تو مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا قرآن، مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا حدیث، یہ ساری باتیں بڑی عجیب بات ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ تبھی ہوتی ہیں جب آپ زیادہ ان اختلافوں میں جاتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر نے اس کا کمال جواب دیا، اور آگے یہ ہے کہ اگر فی مالئن خیر منہم سے ملائکہ ہی مراد ہوں، چلو جی مان لیا ملائکہ ہی مراد ہوں، تو یہاں مطلقاً فضیلت کی بات تو نہیں ہو رہی، وہ کسی ایک خاص جہت سے بات ہو رہی ہے، اور وہ جہت ملائکہ کی معصومیت اور یہ جزوی فضیلت کی ہوگی۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ نے اپنے علاقے میں اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، لیکن جب اس کا مقابلہ انبیاء علیہ السلام سے کیا جائے تو اتنے لوگوں کو ایک نبی نے تو مسلمان نہیں کیا، تو کیا اس بات سے اس ولی کی نبی سے فضیلت بڑھ جائے گی؟ نہیں، بلکہ وہ ایک جزوی بات ہوگی۔ اسی طرح یہاں بھی ایک جزوی بات ہوگی۔ ہم اولیاء انہوں نے اتنے مسلمان کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مسلمان نہیں کیے اپنی زندگی میں، نوح علیہ السلام نے اتنے نہیں کیے، ابراہیم علیہ السلام نے اتنے نہیں کیے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ جزوی فضیلت۔ اب اگر امت محمدیہ میں سے کسی نے لاکھوں کو مسلمان کر دیا تو یوں سمجھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو مسلمان کیا ہے۔ ظاہری طور پر وہ جزوی فضیلت نظر آتی ہے، حقیقی طور پر وہ جزوی فضیلت بھی نہیں بنتی۔ کیوں؟ کہ وہ آقا کا ہی تو فیض تھا، انہی کی تو تعلیم تھی، آپ نے ہی تو ان کو بھیجا تھا، تو وہ فضیلت کیسے بن گئی؟ وہ نبی سے کیسے بڑھ گئے؟ جیسے یہ جزوی فضیلت ہے اسی طرح یہ جزوی فضیلت ہے۔ مگر ایک عجیب بات ہے، وہ یہ
کئی معتزلہ، بہت بڑی تعداد میں نہیں، کئی معتزلہ مجھے ملے، ان سے اس مسئلے پر یا دیگر مسائل پر بھی وہ بات ہوئی۔ وہ معتزلہ جو سرے سے ملائکہ کی ذات کے ہی منکر ہیں، جنات کے منکر، معجزات کے منکر، جادو کے منکر، اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر، وہ نہیں، چلو کرامات کے منکر ہو گئے، جادو کے منکر ہو گئے، جنات کے منکر ہو گئے، یہاں تک تو بات ہے۔ ملائکہ کے منکر ہیں، ملائکہ کے منکر، لیکن ہوتا کیا ہے، ملائکہ کے منکر ہونے کے باوجود جب ہم ان کے سامنے اس آیت کو پڑھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت کو پڑھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے یا انبیاء کی شان کے لیے یا مقام محمود کی آیت پڑھیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو بیان کریں کہ حضور کائنات سے افضل ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب یہ بات میں سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مقصد ان دلائل کے جواب ہوتا ہے، ان لوگوں کے ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ حضور میلاد النبی پر ہم کہتے ہیں حضور ساری مخلوقات سے افضل، بے شک وہ افضل بھی ہیں، مگر اس وقت ان کے ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ معتزلہ ایک طرف وہ ملائکہ کو مانتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف جب حضور کو افضل کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ملائکہ افضل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے ہنسی آتی تھی اس وقت کہ یار ابھی تو تم نے مجھ سے یہ مکالمہ کیا ہے، یہ ڈسکشن کی ہے کہ ملائکہ کا وجود نہیں ہے، وہ ایک ملائکہ جن کو قرآن میں کہا گیا ہے نا ان کے خیال میں، تو وہ مجھ سے بحث یہ کر رہے ہیں، بحث کا لفظ میں واپس لیتا ہوں، یعنی یہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ جہاں قرآن میں ملائکہ کا لفظ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پروگرام، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ بیہائنڈ دا پردہ جو اس کے سسٹمز چل رہے ہیں ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے، یا جو انسان کے نیک خیالات ہیں ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ دلیلیں اس پہ دے رہے ہیں، اور پھر جب یہ بات اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ آیت بتاتی ہے کہ حضور کائنات میں افضل ہیں، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ابھی وہی معتزلہ یا وہ معتزلی لڑکیاں بھی ہیں وہ ہوتی ہیں نا، تو وہ معتزلی وہ ایک تھی ہمارے شہر کے قریب رہنے والے، وہ میاں بیوی تھے، دونوں گوری تھے، میں انہیں آپ ان کی باتیں سنائی ہے۔ وہ میری اہلیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئیں تو وہ بھی ساتھ گئے ہوئے، تو اس لیے ذرا ان سے کلوزنس تھی، تو وہ بھی کہتی تھی نہیں ملائکہ تو یہ ہوتے ہیں جو خیالات ہیں اچھے، انسپائریشن یہ ملائکہ ہے۔ لیکن ساتھ اس کے وہ یہ کہتی تھی کہ ملائکہ جو ہے نا وہ عام مومنین سے افضل ہیں، اور جبریل حضور سے افضل ہے، اور ملائکہ انبیاء سے افضل ہے۔ کیا بات ہے، یعنی مزہ آ گیا نا بات کرنے کا۔ اب یہ کیوں ہے؟ اب تیمیون کا عام یہی دیکھیں، مثلا یہ ان کا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے کائنات میں، یہی بات کہیں گے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ حافظ ابن تیمیہ کی عبارت میں نے یہ کئی بار پڑھ کے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے کہ بل بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من المساجد، کہ آگے وہ کہتے ہیں تربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربت التي دفن فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ هل هي افضل من المسجد الحرام؟ تو کہتے ہیں سوال کیا گیا حافظ ابن تیمیہ سے کہ کعبہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اما نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ منہ، کائنات میں جو کچھ جس چیز پر لفظ مخلوق آتا ہے نا اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو۔ کتاب الزیارہ میں حافظ ابن تیمیہ نے اس پر بات کی، سب سے افضل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی عام نارمل یہی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے تا خراسانی کی، وہ توسل کی اور فلاں کی، پھر جس کو کہتے ہیں نا، جیسے وہ معتزلی کی میں نے بات سنائی ہے
کہ ویسے وہ ملائکہ کو نہیں مانتے مگر یہاں کہیں گے نہیں ملائکہ افضل ہے۔ اسی طرح جب وہ عطا خراسانی والی بات آئے گی نا کہ وہ نیک بندوں کے بت بن گئے تھے، کہیں حضور کا بھی بت نہ بنا لیں، کہیں یہ نہ ہو جائے اولیاء کے کہیں وہ بت بنا کر ان کو پوجنے نہ لگ جائیں، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ جب اس بات میں آئیں گے نا تو پھر وہ یہی بات کریں گے۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اس کتاب کا میں نے کافی حوالے دیے ہیں، یعنی بہت تو نہیں لیکن کافی دیے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ۔ جو یہ شرح عقیدۃ الطحاویہ یہ سعودی عرب سے چھپی، اور اس کے مقدمہ جو ہے نا اس کا حاشیہ بھی، اور بڑا زبردست لانگ مقدمہ شیخ البانی نے لکھا، اور اس کے احادیث جو ہے نا ان کی تخریج بھی کی احمد شاکر نے، اور بہت سارے دوسرے سعودی عرب کے علماء نے اس کے اوپر ہاں کی، اور جس نے اس کو جمع کیا میرے سامنے نہیں ہے، وہ بیروت سے جب وہ پہلی مرتبہ چھپی تھی تو مجھے یاد یہ پڑ رہا ہے کہ وہ جو ناشر تھا اس نے یہ بات، یعنی وہ کئی جگہ سے چھپی ہے لیکن وہ جو بیروت سے چھپی تھی، یہاں غالباً ریاض سے چھپی تھی، جو میرے پاس نسخہ تھا میں اس کے حوالے آپ کو دیے۔ اس کے اندر اس نے لکھا تھا کہ وہ آل شیخ کے فلاں شیخ جو ہیں انہوں نے کہا اس کتاب کو پرنٹ کرو، چھاپو، اور انہوں نے اس کے پیسے اپنی جیب مبارک سے دیے۔ یعنی اتنی مقدس، مکرم اور اتنی اعلیٰ کتاب ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ، ابی رضا حنفی کی وہ لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ اور اس کے مقدمے میں جہاں شیخ نے لکھا ہے، البانی صاحب نے ان کا مقدمہ لکھا ہے، وہاں ایک بات ہے، بس میری وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے جب میں اس بات کو یاد کرتا ہوں، یہ بیان کرتا ہوں۔ اسی عقیدۃ الطحاویہ کے مقدمہ میں بات میں نے اور آپ کو بتانی ہے، بس وہ بات آ گئی تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ تو شیخ البانی نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ علامہ زاہد الکوثری علیہ الرحمہ کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم جرح و تعدیل ہے، اصول حدیث کا جو علم ہے، یہ وافر مقدار میں زاہد الکوثری کو دیا ہے، اور اس میدان کا وہ مرد میدان تھا زاہد الکوثری۔ زندہ باد، ہزار سلام ہو علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ ساری دنیا ان کی فین ہے، پر میں کچھ زیادہ فین ہوں بعض وجوہات کی وجہ سے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ یہ کتاب کو اہل عرب علماء نے، احمد شاکر نے، شیخ البانی نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، دنیا میں پڑھائی جاتی ہے یہ مدارس کے اندر، اور ان مدارس کو فنڈز ملتے ہیں اسپیشل جو اس کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ مقدس کتنی کتاب ہے، اور کہا یہ گیا ہے، اوپر اس کا نام لکھا گیا ہے ابی رضا حنفی۔ اب پتہ نہیں یہ کون ہے ابی رضا حنفی، حنفیوں کی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور ایک اس نام کا بندہ ہے، پتہ نہیں وہ اس کتاب کا مصنف ہے، یہ کون ہے، وہ تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تذکرہ ذرا پہلے میں آتا ہے، لیکن انہوں نے بہرحال بنا دیا ہے۔ اس کتاب جو ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ میرے شیخ ہیں حافظ ابن کثیر، اور حافظ ابن تیمیہ کے کتابوں کے حوالے اس شرح عقیدۃ الطحاویہ میں جگہ جگہ آتے ہیں۔ یعنی البانی مقدمہ لکھیں، تخریج کریں، کو 15 علماء اس کی تعریفیں کریں، اپنی جیب سے اس کو چھپوائیں، اور اس کے باوجود ہمیں یہ مبارکبادی دی جاتی ہے کہ حضور یہ تو حنفیوں کی کتاب ہے، یہ تو اہل سنت کی کتاب ہے، یہ تو صوفیوں کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو کتاب لکھنے والا بندہ کوئی انفی شنفی نہیں ہے، اور یہ جب وہ مسودہ ملا تھا تو اس مسودے کے اوپر کسی نے وہ نام لکھ دیا، شیخ البانی خود کہتے ہیں میرے شیخ نے کہا کہ یہ فلاں کتاب ہے، ہم نے اس کے اوپر یہ نام لکھ دیا۔ اس کتاب کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ کیا ہے۔ اب وہ ابی رضا حنفی جس کا نام لکھا ہوا ہے نا انباء الغمر میں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ایسی باتیں کرتا تھا جو بڑی غلط باتیں ہوتی تھیں۔ ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ اس کے زمانے میں، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں اس کتاب کا مصنف ہے یا کوئی اور بندہ ہے، میں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے، اس نے کتاب لکھی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ تو
حافظ ابن رجب کے زمانے کا بندہ، وہ حافظ ابن رجب کے زمانے کا بندہ ہے، کیونکہ حافظ ابن رجب کا کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پہلے کا اللہ عالم کیا ہے۔ تو حافظ ابن عسقلانی کہتے ہیں اس کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ قصیدہ لکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی گئی، تو نعت کے اندر یہ اشعار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے افضل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، آپ کی ہی یہ شان ہے۔ جب وہ اشعار ابی لذا حنفی کے سامنے آئے تو وہ تو بل اٹھا، اب بل اٹھا، بوائلڈ ہو گیا وہ تو۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا ہے، حافظ ابن تیمیہ کی عبارتیں کوٹ کر رہا ہے، حافظ ابن کثیر کو اپنا شیخ بھی کہہ رہا ہے، اور یہ سارے اہل علم اس کے گیت گا رہے ہیں، اور حافظ ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من المساجد، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی کائنات پیدا ہوئی ہے ان میں حضور سب سے افضل ہے۔ اس کے باوجود اس بندے کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، ابی لذا حنفی کو، جب اس کا قصیدہ سنا تو وہ کہتا ہے لا، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حضور سب سے افضل ہے، ملائکہ حضور سے افضل ہیں۔ وہ جس بزرگ کا میں نے یہ آپ کو عبارت پڑھ کر دکھائی تھی نا کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا فَنَقُولُ إِنَّ جِبْرَائِیلَ علیہ السلام افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جبریل حضور سے افضل ہیں۔ یہ بندہ اس سے بھی 10 گز آگے چلا گیا، اس نے کہا نہیں، ملائکہ افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ملائکہ کی افضلیت کا وہ بھی اس نے بھی کہہ دیا۔ تو تیمیون جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اس بات کو تو یہی مانتے ہیں جیسے، لیکن جب وہ بات آتی ہے نا حضور کی شان کی، عظمت کی، کمالات کی، تو ان کا بھی اس طرف دھیان چلے، نہیں ملائکہ افضل ہے، ملائکہ کی یہ شان ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ان کی مجلس بہتر مجلس ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو وہ بتا دی ہے بات کہ ان کی مجلس کے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ یہ جو ہے نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ انسان کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی روح فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ اس روح کو عزت شرف بخشنے کے لیے یہ فرمایا۔ اس کا لٹرل میننگ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نکالی اور اس کی کوئی روح ہے تو وہ آدم علیہ السلام میں ڈال دی، یہ تو کفریہ معنی ہے، اس کا کائنات میں کوئی قائل نہیں ہے۔ اس کو عزت و احترام اور اس کا مقام اور شان بلند کرنے کے لیے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس کی عظمت کا یہ بتایا کہ اس کا یہ مقام ہے کہ جسے میں اپنی روح فرما رہا ہوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جو ہی وہ روح آئے سب نے سجدہ کر دینا ہے۔ اب جو وہ روح جو ہے وہ ملائکہ کو عطا نہیں فرمائی، جب وہ ملائکہ کو روح نہ ملی تو ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو وہ سجدہ کیا۔ اب ایک روح کا مطلب ہوتا ہے جان، ہماری زندگی، یہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ تو حیوانات کو، پرندوں کو بھی حاصل ہے، جنات کو بھی حاصل ہے، ملائکہ کو اپنی شان کے مطابق ہے وہ تو حاصل ہے۔ وہ ایک حیات والی بات اور ہے، وہ ان کے مقام کو، اپنی ڈیوٹی کو سمجھنا کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ ادراک ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو خاص روح ہے نا، جس کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، جس کے اوپر نبوت آتی ہے، اور وہ جو پیغامات ہوتے ہیں، جس کے معراج کی رات بلا کر جس کے لیے دیدار کیا جاتا ہے، یہ صرف انسان کے اندر ہے، وہ آدم علیہ السلام کے اندر ہے، اور وہ مومنین اور انبیاء اور صلحاء ملائکہ سے افضل، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ السلام سے افضل۔ یہ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما